वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता जुमों के अंदर आपने आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से पहले के हालात सुने। आका अलैहिस्सलाम की विलादत के वाक़यात को आपने समाअत किया और इंशाअल्लाह इरादा ये है कि कोशिश करेंगे कुछ जुम्मों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर सिर्फ़ आका अलैहिस्सलाम की सीरत को ही बयान किया जाए। आका अलैहिस्सलाम की विलादत, आका अलैहिस्सलाम का बचपन, आका अलैहिस्सलाम का लड़कपन, आका अलैहिस्सलाम का इखलाक, हुजूर का मक्का में रहना, आका अलैहिस्सलाम का ऐलान नबुव्वत करना, इंशाअल्लाह उम्मत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उम्मत को आका अलैहिस्सलाम की सीरत का पता होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें यही नहीं पता कि आका अलैहिस्सलाम की कौन सी महबूब ग़ज़ाएँ थीं, आका अलैहिस्सलाम खाने में कौन सी चीज़ों को पसंद फरमाया करते थे। हमें इस बात का इल्म ही नहीं कि आका अलैहिस्सलाम को कौन से मशरूबात पसंद थे, हुजूर पीने में कौन सी चीज़ें पसंद करते थे। हम आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दम भरते हैं, हुजूर की मोहब्बत का दावा करते हैं, हमें यही नहीं मालूम कि आका अलैहिस्सलाम का ज़िंदगी में लिबास कैसा था और हुजूर ज़्यादातर कौन से लिबास को और लिबास के कौन से रंग को हुजूर पसंद फरमाया करते थे। हमें इस बात का भी इल्म नहीं कि आका अलैहिस्सलाम का महव इस्तराहत का तरीका क्या था, हुजूर आराम किस तरह फरमाते थे। हमें यही पता नहीं कि आका अलैहिस्सलाम सुबह के नाश्ते के अंदर क्या तनावुल फरमाया करते थे। हमें आज तक यही नहीं पता कि गोश्त हलाल तो बहुत ज़्यादा हैं, आका अलैहिस्सलाम को किस जानवर का गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद था, फिर उस जानवर के कौन से हिस्से का गोश्त हुजूर को पसंद था। हम तो हुजूर को, आका अलैहिस्सलाम को अपनी ज़िंदगी का आइडियल मानते हैं, बेहतरीन मानते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की हर अदा हमारे लिए वो सुन्नत मुस्तफ़ा है। हम अगर उस अदाओं को अपना लेंगे, अगर वो तरीका इख्तियार कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला सुनहरी बाब ज़िंदगी को बना देगा और यही ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी है। अगर हुजूर वाली ज़िंदगी मिल जाए, अगर आका अलैहिस्सलाम वाला इखलाक मिल जाए, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हमारी ज़िंदगी में आ जाएं तो समझो आपकी ज़िंदगी संवर गई है। अगर हमारा दावा कलमे वाला है, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम आका अलैहिस्सलाम के आशिक हैं, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें इस बात का पता ही नहीं कि हुजूर खाने में पसंद क्या करते थे, पीने में हुजूर पसंद क्या करते थे, लेन देन में हुजूर का तरीका क्या था, आका अलैहिस्सलाम तिजारत किस तरह करते थे, हुजूर सौदा किस तरह करते थे, आका अलैहिस्सलाम चीज़ को ख़रीदते थे तो किस अंदाज के अंदर ख़रीदते थे, अगर चीज़ को बेचते थे तो बेचने का अंदाज क्या था। इन सारी बातों से, इन सारे इल्म से, ये सारी सीरत से हम पीछे रह गए हैं। माफ़ करना, हम सिर्फ यहाँ तक हैं कि हुजूर की विलादत हुई, झंडे हाथों में थे लगाए गए, खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया गया, अम्मा हलीमा हुजूर को ले गईं और आका अलैहिस्सलाम ने उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। बस ये मोटी मोटी चंद बातें हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमें कोशिश करनी है आका अलैहिस्सलाम की सीरत के बिल्कुल करीब होना है। बहुत सारे सहाबा इकराम बहुत दूर से सफ़र करके आते थे और हुजूर की बारगाह में एक दिन गुजारते थे। आका अलैहिस्सलाम के दिन गुजारने का तरीका नोट कर लेते, अज़बर करते, याद कर लेते, फिर सारी ज़िंदगी वो तरीका अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आ जाते। और कोई सहाबा इकराम ऐसे हैं जो दूर दराज से सफ़र करके आते, सारी रात हुजूर की बारगाह में गुजार के सुबह चले जाते। किस वजह से? आका अलैहिस्सलाम के रात के तरीके का हमें पता चल जाए। आका अलैहिस्सलाम इशा की नमाज अदा करते हैं,
پھر کیا مسجد میں بیٹھتے ہیں یا گھر چلے جاتے ہیں؟ سوتے کب ہیں؟ تہجد کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ کس طریقے اور کس انداز سے پڑھتے ہیں؟ آج ہم حضور کی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے، طریقہ کسی اور کا ہے، محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے حضور کی محبت کو سینوں میں جگہ دینی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دلوں میں اتارنا ہے۔ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ آ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ آ جائے، جس کے دل میں میرے نبی کی سنت آ جائے، پھر سنت کی اہمیت آ جائے، یار اس کی زندگی سنور جائے گی۔ پھر یہ زندگی مختصر صرف دنیا کی نہیں سنورے گی۔ جس نے نبی کے طریقے کے اوپر زندگی گزار دی، اس کے لیے اللہ قبر بھی روشن کر دے گا، اللہ محشر کے میدان میں بھی اسے عزت عطا فرمائے گا۔ وہاں یہ اعلان کیا جائے گا، یہ کوئی اور نہیں آ رہا، یہ میرے نبی کا اصلی غلام آ رہا ہے، یہ اصل غلامان مصطفیٰ آ رہا ہے، یہ میرے نبی کے طریقے پہ زندگی بسر کرنے والا آ رہا ہے، یہ میری نبی کی سنتوں کو اپنانے والا آ رہا ہے، میرے نبی کے طریقے پہ زندگی بسر کرنے اور گزارنے والا آ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، دنیا کے اندر کوئی کافر ایسا نہیں جو میرے نبی کی ولادت کا انکار کرے۔ یار ولادت کا کسی کو انکار ہی نہیں، ہر بندہ حضور کے آنے کو مان رہا ہے، حضور کے تشریف لانے کے اوپر ہر بندہ متفق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، حضور آئے ہیں تو کائنات سنوری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو یہ لاش نما جو انسانیت تھی، اس کے اندر حضور کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے روح سے روح عطا فرمائی ہے۔ دیکھو یار، یہ بجھی ہوئی انسانیت، یہ بکھرے ہوئے انسان، اور یہ کائنات جس کے اندر رنگ و بو موجود تھے، جس کے اندر خوشبو تھی، جس کے اندر چاندنی تھی، جس کے اندر سورج کی روشنی تھی، لیکن بے نور اور بے فائدہ تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ہر جگہ سے جگمگا دیا، کائنات کی رونقوں کو دوبالا فرما دیا۔ اب دیکھو، ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگیں، یہ ساری دعائیں اور یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ کچھ ایسے واقعات جو حضور کی آمد سے قبل اشارے دے رہے تھے، جس طرح کیسر و کسرا کی بادشاہی کئی سالوں سے چل رہی تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی، کسرا کا جو محل تھا، شاہی محل، اس کے مینارے بنے ہوئے تھے اور ان میناروں کے اوپر کنگرے بنے ہوئے تھے خوبصورتی کے لیے۔ جس رات حضور کی ولادت ہوئی، ان میناروں میں سے 14 مینار ٹوٹ کے زمین کے اوپر گر گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بادشاہی محل تھا، اب وہ خستہ حال نہیں تھا کہ موسم کی وجہ سے ٹوٹ کے نیچے گر جاتا۔ اب حضور کی ولادت ہوئی ہے تو میناروں کی تعداد زیادہ تھی، یہ 14 کیوں گرے؟ 15 گرتے، 20 گرتے، 10 گرتے، 50 گرتے، یہ 14 کا عدد کیوں آیا؟ بادشاہ پریشان ہوا، حکومت کے اندر زلزلہ آ گیا، گھبراہٹ پیدا ہو گئی، بڑے سیانے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا گیا، کہا مجھے تشویش اس بات کی ہے کہ میرے شاہی محل کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے ہیں، 14 مینار رات کو زمین بوس ہو گئے ہیں، ان کے گرنے کی وجہ کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بادشاہ کے سامنے بیٹھے، کہا اگر ہم بات حقیقت بتائیں، سچی بات کریں تو بادشاہ شکوہ نہ کرنا، گلہ نہ کرنا۔ اب بات یہ ہے کہ تمہارے مینار 14 کنگرے زمین کے اوپر آ گئے ہیں، 14 مینار ٹوٹ گئے ہیں، یہ اس بات کی شہادت اور گواہی ہے کہ مکے کے اندر سیدہ آمنہ کی گود کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ حضور کی ولادت کے صدقے تیرے بادشاہی محل کے 14 مینار زمین کے اوپر گر گئے ہیں، اس بات کی گواہی ہے 14 بادشاہوں کے بعد تمہاری بادشاہی ختم ہو جائے گی، ساری کائنات کے اندر
اگر بادشاہی ہوگی تو مصطفیٰ کی بادشاہی ہوگی۔ ابھی حضور تشریف لائے ہیں، اس انداز کے ساتھ تشریف لائے کہ آتے ہی اعلانات ہونے لگے۔ فارس کے اندر ایک آتش کدا تھا، ایک جگہ آگ جل رہی تھی اور وہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا تھا، وہ آگ ایک لمحے کے لیے نہیں بجھی تھی، کیونکہ وہ آگ کو پوجتے تھے۔ جب بھی ہلکی سی آگ کم ہوتی، شعلے ذرا کم ہوتے، دوبارہ لکڑیاں پھینک دی جاتی، اس آگ کو پھر جلایا جاتا، اس آگ کو بھڑکایا جاتا۔ لیکن جس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے اندر تشریف لائے، حضور کے تشریف لانے سے وہ فارس کا آتش کدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا، یکدم سارے کی ساری آگ بجھ گئی۔ جب ساری آگ بجھ گئی، آگ کو جلانے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی پرتش کرنے والے، وہ سارے کے سارے پریشان ہو گئے کہ 1000 سال سے یہ آگ جل رہی ہے اور لکڑیاں موجود ہیں، آگ کے شعلے اوپر کی طرف اچھل رہے تھے، یہ کیا بنا، کیا بیتی کہ یکدم ساری کی ساری آگ بغیر ہوا اور بغیر بارش کے بجھ گئی۔ اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ جب لوگوں کو جمع کیا گیا، جب علم بتانے والوں کو، تعبیر بتانے والوں کو، خواب بتانے والوں کو جمع کیا گیا، کہا ہمیں بتاؤ وجہ کیا ہے، تو سب نے یک زباں ہو کے کہا اب آگ ایسے نہیں بجھی، یہ 1000 سال سے فارس کے اندر یہ آگ جل رہی تھی، آج یکدم بجھ گئی ہے۔ اعلان یہ ہے اب دنیا میں آگ بجھانے والے نبی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اب آمنہ کے لال اس کائنات میں تشریف لے آئے ہیں۔ جس رات حضور آئے یار آگ ساری بجھ گئی۔ ایران کے کسرا کے محل کے 14 مینار گر گئے، بت خانوں کے اندر سارے بت اوندے منہ گر گئے۔ یہ اعلان ہو رہا تھا، کائنات کے اندر ہلچل تھی، مشرق کے جانور مغرب والوں کو آواز دے رہے تھے ارے مبارک ہو، اب ظلم کا دور ختم ہو گیا ہے، اب کوئی ظالم نہیں بچے گا۔ جو ظالم ظلم کرنے والے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں، حضور ایسا پیغام محبت سنائیں گے، رب کا قرآن ان کے کانوں تک پہنچائیں گے، ایسا اخلاق بتائیں گے کہ ساری کائنات میں ظلم ختم ہو جائے گا اور کائنات کے اندر پیار ہوگا، کائنات کے اندر محبت ہوگی، کائنات کے اندر اخلاق ہوگا۔ جانوروں نے آپس کے اندر مبارکبادیں دی ہیں کہ حضور کائنات کے اندر تشریف لے آئے ہیں۔ اب دیکھو جس رات حضور تشریف لائے وہ رات ساری راتوں سے اعلیٰ، جس مہینے میں حضور تشریف لائے وہ مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، جس سال کے اندر حضور تشریف لائے وہ سال سارے سالوں سے اعلیٰ، جس گھرانے کے اندر حضور تشریف لائے وہ گھرانہ سارے گھرانوں سے اعلیٰ ہے، جس گھر کے اندر میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی وہ گھر سارے گھروں سے اعلیٰ ہے، جس خاندان کے اندر حضور تشریف لائے وہ خاندان سارے خاندانوں سے اعلیٰ ہے، جس اماں آمنہ کی گود کے اندر مصطفیٰ تشریف لائے وہ اماں آمنہ ساری کائنات کی ماؤں سے اعلیٰ ہے، جس حلیمہ کی گود کے اندر مصطفیٰ نے پرورش پائی وہ حلیمہ سعدیہ کی گود ساری کائنات کی گودوں سے اعلیٰ ہے۔ صرف یہ لفظ و بیان نہیں، آؤ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور کے صحابی روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چن لیا۔ یہ حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اولاد آدم میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا نزول فرمایا۔ جو ہی ابراہیم علیہ السلام پہ آئے تو ایک طرف بنی اسماعیل ہو گئے، ایک طرف بنی اسرائیل ہو گئے۔ ہمارے نبی بنی اسماعیل سے آئے ہیں، سارے نبی بنی اسرائیل سے آئے ہیں۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے
اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، وَاصْطَفَا مِن وَلَدِ اسماعیل بنی کنانہ، اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ نے بنی کنانہ کو چن لیا. پھر فرمایا وَاصْطَفَا مِن بنی کنانہ قریشن، اللہ نے اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانہ کو چنا. بنی کنانہ میں سے پھر اللہ نے قریش کو چنا. قریش میں سے اللہ نے ہاشم کو چنا. فرمایا ہاشم میں سے اللہ نے پھر مجھے مبعوث فرما دیا. سارے خاندانوں کا نچوڑ نکال کے اللہ تعالیٰ نے جس خاندان کے اندر مجھے پیدا فرمایا ہے، ساری کائنات کے خاندانوں سے بہترین خاندان یہ مصطفیٰ کا خاندان ہے. اب دیکھو یار، اتنی عظیم ہستی کائنات کے اندر تشریف لے آئی، پھر حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑے مقصد کے لیے آخر میں رکھا تھا. بہت بڑا مقصد تھا. مقصد کیا تھا؟ یہ انسانیت بکھر چکی ہے، یہ انسانیت خون ریزی کی طرف جا رہی ہے، یہ انسانیت ظلم و جبریت کے اندر بہہ چکی ہے، اور یہ انسان بیڑیے کی شکل اختیار کر چکا ہے. انسانی خون سستا ہو گیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر سب سے آخر میں رکھا. جب کائنات اتنی بگڑ گئی تھی، اس کے سنورنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے اس کائنات کے اندر نازل فرما دیا. اب ضرورت رحمت کی تھی، ضرورت محبت کی تھی، ضرورت اخلاق کی تھی، ضرورت اخلاص کی تھی، ضرورت نیت کی تھی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی لوگوں کے اندر اپنے 40 سال گزارے. کن لوگوں کے اندر؟ جو بگڑا ہوا معاشرہ تھا. آج کہا جاتا ہے ہمارا بیٹا بڑا اچھا تھا، اس کے یار نے اسے بگاڑ دیا ہے. بیٹا بڑا اچھا تھا، کالج کے ماحول نے بگاڑ دیا ہے. یہ ہمارا نوجوان بڑا اچھا تھا، جہاں یہ کام کرتا ہے وہ سوسائٹی نے اسے بگاڑ دیا ہے. یارو، جس وقت مکہ المکرمہ کے اندر حضور تشریف لائے، ایک گھر بگڑا نہیں تھا، ایک نوجوان بگڑا نہیں تھا، ایک محلہ بگڑا نہیں تھا، پورے کا پورا مکہ اور پورے کا پورا عرب بگڑا ہوا تھا. اللہ نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر اپنے پیارے حبیب کو نازل فرمایا. اے حبیب، لوگوں کا یہ تصور اور خیال ہے یار تبدیل کر دیتے ہیں، دوست کو تبدیل کر دیتے ہیں. اے محبوب، اس سارے خیالات کو توڑ دینا ہے، سارے لوگوں کو جوڑنا ہے، بگڑے ہوئے لوگوں کو سنوارنا ہے، ان کو اکٹھا کرنا ہے. اور اکیلے مصطفیٰ رب کا یہ پیغام لے کے جب مکے کی گلیوں کے اندر نکلے، وہ جو رہزن تھے، وہ جو لوٹنے والے تھے، ان کو رہبر بنا دیا. وہ جو مال کھانے والے تھے، انہیں مال لٹانے والا بنا دیا. ارے وہ جو قافلوں کا مال چھینتے تھے، وہ قافلوں کی حفاظت کرنے لگے. جو ماؤں بیٹیوں بہنوں کی عزت کو تار تار کرتے تھے، وہ عزتوں کے اوپر جانے مارنے لگے. ایسے بگڑے ہوئے معاشرے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنوارنے کے لیے تشریف لائے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد یہ تھا. آج امت نے میلاد یاد رکھا ہے، آج حضور کے آنے کا دن یاد رکھا ہے، آج منانے کا طریقہ یاد رکھا ہے، لیکن امت یہ پیغام بھول گئی ہے. امت اس سے آری آ گئی، امت نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. حضور کا دین کیا تھا؟ نبی کا طریقہ کیا تھا؟ حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ آج یہ چیزیں امت کے پاس نہیں ہیں. آج ہمارے ہاتھ عمل سے خالی ہیں. آج اگر دیکھا جائے تو آج یہ نوجوان، آج یہ بگڑا ہوا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج اگر یہ گلہ کیا جائے، یہ شکوہ کیا جائے کہ ہمارے پاس پیغام نہیں پہنچا تھا، تو بھائی یہ تمہاری مکاری ہے. آج ہر جگہ سے پیغام دین تمہارے پاس پہنچ رہا ہے. اگر تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے تو رب کا قرآن تمہارے سامنے آ رہا ہے، میرے نبی کی سیرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، میرے نبی کا دین تمہارے سامنے آ رہے ہیں. مسجدوں کے اندر دین کا ماحول بنا ہوا ہے، کتابیں تمہارے پاس ہیں،
ہر جگہ سے میرے نبی کا پیغام تمہارے کانوں تک دستک دے رہا ہے۔ اگر آج تم محروم ہو تو یہ تمہاری اپنی کجی ہے، یہ تمہاری اپنی محرومی ہے۔ تم نے نبی کے دین کو دلوں میں جگہ نہیں دی، تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو دلوں میں جگہ نہیں دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو تم نے اپنایا نہیں۔ آؤ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، سیرت کا کتنا اثر ہے۔ جب مسجد اقصیٰ کو فتح کیا گیا، عمر بن خطاب کا دور تھا، مسجد اقصیٰ فتح ہوئی، عمر بن خطاب کو پیغام بھیجا گیا، یہ گئے۔ یہ واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے۔ ایک سواری تھی، ایک غلام ساتھ تھا، کبھی عمر بن خطاب سوار ہوتے اور کبھی غلام سوار ہوتا، کبھی عمر بن خطاب سوار ہوتے کبھی غلام سوار ہوتا۔ یہ پروٹوکول سادہ طریقہ تھا۔ عمر بن خطاب جب فلسطین کے قریب پہنچے، مسجد اقصیٰ کے قریب گئے، رستہ تھوڑا خراب تھا، رستے میں پانی تھا، عمر بن خطاب کے جوتے خراب ہو گئے۔ ایک ہاتھ میں عمر بن خطاب کے جوتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، غلام سواری کے اوپر ہے۔ یہ منظر فلسطین کے لوگوں نے دیکھا۔ مسجد اقصیٰ کو عمر بن خطاب کے دور کے اندر فتح کیا گیا، جو وقت کا خلیفہ ہے، جو نبی کا تربیت یافتہ ہے، جس نے نبی سے دین سیکھا ہے۔ شب و روز میرے نبی کی محنت کا یہ طریقہ تھا۔ عمر بن خطاب سواریوں کے ساتھ نہیں گئے، شاہی پروٹوکول کے ساتھ نہیں گئے۔ جب فلسطین کے اندر پہنچے، ابھی پیچھے کھڑے تھے، وہاں کے گورنر بھاگتے ہوئے آئے، کہا امیر المومنین ہمیں پتہ ہے آپ کے مزاج کا، آپ کی زندگی کا، ایسا کرتے کوئی سواریاں ساتھ ہوتی، کچھ نوجوانوں کا دستہ ہوتا، بڑے اچھے احسن انداز سے فلسطین میں داخل ہوتے۔ یہ لوگوں کے اوپر پہلے آپ کا بڑا روب تھا، اب جب آپ کو دیکھیں گے سادہ سا لباس ہے، ایک غلام ساتھ ہے، ایک سواری ہے، ٹوٹا ہوا جوتا عمر بن خطاب کے ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ میں نکیل ہے، اور باری بھی جب قریب آئے تو غلام کی ہے۔ آپ ایسا کریں جوتا نیچے رکھ دیں، غلام کو نیچے اتاریں، سواری پہ سوار ہو جائیں، لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب نے جب یہ جملے سنے، یوں آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، کہا اللہ نے مجھے عزت تلواروں سے نہیں دی، اونٹوں سے نہیں دی، لوگوں جوانوں شاہی پروٹوکول سے نہیں دی، اللہ نے مجھے عزت مصطفیٰ کے دین سے عطا فرمائی ہے، نبی کی سنت سے عطا فرمائی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں اس طریقے کے ساتھ ہی فلسطین کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب داخل ہوئے، کہتے جو ہی داخل ہوئے وہاں کے کچھ نئے مجاہدین تھے، وہ قریب آئے، عمر بن خطاب سے اجازت مانگی، کہا ہم نے کئی دن کی جنگ کے بعد، جہاد کے بعد فلسطین کو فتح کر لیا ہے، اب فلسطین کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، مسجد اقصیٰ کو خالی کرا لیا گیا ہے، اب ہمیں اجازت دیں، ہم فلسطین کو گھوم پھر کے دیکھنا چاہتے ہیں، گلیوں بازاروں میں چکر لگانا چاہتے ہیں۔ عمر بن خطاب سے مجاہدوں نے اجازت مانگی، عمر بن خطاب نے اجازت دی، ایک دستہ نوجوانوں کا گلی کے اندر اترا، جب گلی کے اندر گئے اعلان ہوا عمر بن خطاب کے مجاہد فلسطین کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ساری گلیوں بازاروں کے اندر عورتیں جمع ہو گئی کہ آج ہم دیکھیں عمر بن خطاب نے کیسے مجاہد تیار کیے ہیں، وہ نوجوان کیسے ہیں، آج انہیں دیکھیں، یہ عرب سے آئے تھے، یہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ سے آئے تھے، آج انہوں نے مسجد اقصیٰ کو فتح کر لیا ہے، انہیں دیکھنے کے لیے فلسطین کی گلیوں کے اندر جب عورتوں کا ہجوم ہوا، یہ سارے کا سارا دستہ نظریں جھکا کے فوراً واپس آ گیا۔ عمر بن خطاب کھڑے تھے، ایک لمحے میں دستہ واپس آیا۔ عمر بن خطاب نے پوچھا فلسطین دیکھ لیا؟ گلیوں بازاروں میں چکر لگایا؟ عرض کی امیر المومنین ہم دیکھنے کے لیے گلی کے آگے گئے تھے، سامنے بے پردہ عورتیں آ گئی تھیں، ہماری نظر نے، ہماری حیا نے، ہماری تربیت نے، ہمارے اسلام نے یہ گوارا نہ کیا ہم گلیوں بازاروں کے اندر گزر جائیں، ہم اپنی نظریں جھکا کے فوراً بغیر فلسطین کو دیکھے ہوئے واپس آ گئے ہیں۔
جب یہ نوجوانوں کی حیا دیکھی، ان کی تربیت دیکھی، عمر بن خطاب نے یوں ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ دیکھ جو تیرا نبی دین دے کے گیا تھا، آج یہ دین عمر کے پاس بھی ہے، آج یہ عمر کے مجاہدوں کے پاس بھی یہی دین موجود ہے۔ آج کہاں گئی وہ حیا؟ آج کہاں گئی وہ جوانی؟ آج کہاں سے لائے وہ دین؟ آج تو میلاد کے نام کے اوپر نوجوان آپے سے باہر ہو گئے، عورتیں گلیوں بازاروں کے اندر آ گئیں، پردے اتار دیے گئے، حیا کے دامن چھوڑ دیے گئے، کہا نہیں یہ خوشی کا دن ہے۔ نبی نے یہ طریقہ نہیں بتایا۔ سنو، مسجد نبی کا ماحول ہے، عورتیں اس وقت مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھتے تھیں، یہ صحیح روایت ہے، قرآن کی تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ اپنے ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی کے اندر ہیں، پردے کی آیات کا نزول ہوا، اللہ کے نبی نے سنا دیا، فرمایا آج کے بعد مسلمان عورتوں کو پردہ کر کے، حجاب کر کے مسجد کے اندر آنا ہوگا۔ اب پردے کی آیتیں کہاں نازل ہوئیں؟ مسجد کے اندر عورتیں جو آ گئی ہیں انہوں نے سنی۔ اس سے پہلے منہ ڈھانپنا فرض نہیں تھا، اس سے پہلے حجاب اور پردے کی آیات کا نزول نہیں ہوا تھا۔ اب عورتیں مسجد کے اندر موجود ہیں، اللہ کے نبی نے فرمان سنایا، ایک عورت نے اپنے چھوٹے بچے کو جلدی سے گھر بھگایا، کہا میری بڑی چادر فلاں جگہ پڑی ہے، جلدی سے لے کے آؤ۔ چادر منگوائی گئی، اس عورت نے مسجد میں بیٹھ کے یوں پردہ کیا۔ اب بات سمجھنے والی ہے، یار دین سمجھو۔ جب عورت نے حجاب کیا، عورت نے پردہ کیا، ساتھ والی عورتوں نے کہا دیکھو پردے کی آیات ابھی نازل ہوئی ہیں، ہم گھر جاتی، گھر جا کے جب دوبارہ آتی تو یہ چادر لینا، یہ منہ ڈھانپنا، یہ حجاب کرنا ہمارے اوپر فرض تھا، اب تو نہیں، ہم تو پہلے سے آ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس عورت کی آنکھیں چھلک پڑی، کہا میں یہ کیسے گوارا کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی یہ ارشاد فرمائے کہ پردے کی آیات نازل ہو گئی ہیں، عورتوں کو حجاب کرنا ہے، عورتوں کو اپنا چہرہ ڈھانپنا ہے، میں بغیر چہرہ ڈھانپے یہاں سے اپنے گھر کیسے جا سکتی ہوں؟ میں نے اس لیے چادر منگوائی ہے تاکہ نبی کا دین جو ہے اس کو فوراً عمل کے اندر لایا جائے۔ اللہ نے یہ دین عمل کے لیے نازل کیا تھا، سننے کے لیے نازل نہیں کیا۔ ہم نے جو ہمیں بات آسان لگی وہ طریقہ اختیار کر لیا، جس بات کے اندر تھوڑی سی دقت محسوس ہوئی ہم نے دیکھا یہ رواج، یہ طریقہ ہمارا نہیں، ہم نے اپنے طریقے سے اس بات کو، اس سنت کو، اس دین کو چھوڑ دیا۔ دین اس طریقے سے نہیں آیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ یہی کام کرتے تھے، جو کام پسند آیا، جو دین کا حصہ اچھا لگا اس حصے کے اوپر عمل کر لیا، جو دین انہیں پسند نہیں تھا، جو دین ان کے لیے مشکل تھا، اس دین کو، اس طریقے کو، اس حصے کو ہی وہ چھوڑ دیتے تھے۔ دیکھو اللہ کی لاڈلی قوم تھی بنی اسرائیل، جب اللہ ناراض ہوا، جب اللہ کو غصہ آیا، جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کی چادر کو لپیٹ لیا، پھر اللہ نے سارے کے سارے بنی اسرائیل کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ کس کے ساتھ؟ کسی کو بادلوں کے ساتھ غرق کیا، کسی کو ہواؤں کے ساتھ غرق کیا، کسی کو آندھی اور طوفان کے ساتھ غرق کیا۔ آج کے موجودہ دور کے اندر اگر رب ناراض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سیلاب کے ساتھ بھی لوگوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ یار تم جو مرضی کرو، جو تمہارا جی چاہے وہ تم کرو، جو مالک الملک ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تم اس کے دین کی دجیاں اڑا دو، اس کا کھاؤ اور اس کے دین کے خلاف زندگی بسر کرو، اس کے نبی کی امت کہلواؤ، نبی کی خلاف سنت سارے کام کرو، اور وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں پالنے والا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے ہیں، آج ہمارے ذہنوں کے اندر کمزوری آ گئی ہے۔ جہاں سے میٹھا میٹھا دین ملے اور کھانے کے لیے میٹھی میٹھی چیزیں ملے،
ہم وہاں رش لگا دیتے ہیں، ہمیں وہ اچھا لگتا ہے جہاں سے حقیقت والا دین ملے اور دین کے اندر سچائی ہو، ہم وہاں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ دیکھو ہومیوپیتھک کی جڑی دوائی ہے نا، یہ ہوندی مٹھی ہے لیکن اس کا علاج بھی بڑا گھٹ ہوتا ہے۔ ایلوپیتھک کی جڑی انگریزی دوائی ہے ہوندی کوڑی ہے لیکن علاج چھیتی کر دیتی ہے۔ ہومیوپیتھک والی دوائیاں اس دور چ کام نہیں کردیاں، انگریزی دور ہے، انگریزی خوراکاں نے، اس واسطے انگریزی دوائی نے کام کرنا ہے۔ تو یار سارا کام تہاڈا انگریزی ہے، وہ تو سخت چیز برداشت کر لیندے ہو، جدو دین دی گل آئے آدھے نہیں یار اے جڑی جھوٹ والی گل ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے، اے جڑی پردے والی گل ہے نا یہ بھی نہیں کرنی چاہیے، اے جڑی میلاد والی گل ہے یہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر جمعے دا خطبہ تسی مجھے لکھ کے دے دیا کرو بھی اے بیان کرو، پھر وہ گل کر لاں کرا۔ پہلا یہ گل دسی ہے کہ اللہ دے نبی دا دین جڑا ہے وہ اے نہیں کہ مرضی والا دین بیان کیتا جائے۔ بنی اسرائیل دے لوگاں نے دین نو بدلیا، اپنی مرضی دا دین اختیار کیتا، اللہ تعالیٰ نے اس گل نو ناپسند کیتا، تے سارے انہاں دے علماء بھی تے بنی اسرائیل دے جننے بھی لوگ ہیں انہاں ساریاں نو طوفاناں تے آندھیاں دے نال غرق کر دیتا، تباہ و برباد کر دیتا۔ سب تو پہلا یہ گل یاد رکھو، نبی دی محبت دا بہترین طریقہ اے وے کہ نبی دے طریقے اتے چلیا جائے، اے تو اگے محبت دا کوئی انداز نہیں ہے۔ اگر کوئی آندا ہے کہ فلانا بندہ محبت نہیں کردا، وہ حضور نال محبت گھٹ کردے نے، وہ عاشق نہیں، وہ حضور دے محبت والے بندے نہیں، تے اے یاد رکھو محبت والا بندہ وہی ہے جڑا نبی دے دین تے چلے گا، جڑا حضور دی سنت دے قریب ہوئے گا، جڑا اپنی زندگی نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے وچ اتباع دے وچ گزارے گا۔ اصل عاشق، اصل محبت والا بندہ وہی ہے۔ دنیا جو مرضی آکھے، جو مرضی کہے، کسے دی کوئی پرواہ نہیں، اساں کسے نو کوئی جواب نہیں دینا، نہ ساڈے کولوں کسے نے حساب لینا ہے۔ اللہ نے اپنی بارگاہ وچ کھلارنا ہے، دین دے بارے سوال کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تانوں پہچاننا ہے، اے میری امت ہے یہ کی کردی رہی ہے۔ اے دو شخصیات جڑیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں، ایک سیدنا ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، یہ او دو شخصیات نے جنہاں ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر ادا نو اپنی زندگی دے وچ اپنا لیا۔ باقی جنی بھی جماعت صحابہ سی انہاں ویکھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کھان دا طریقہ کی ہے، پین دا طریقہ کی ہے، بہن دا طریقہ کی ہے، اٹھن دا طریقہ کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، انہاں نو متبع سنت کیا جاندہ ہے۔ عمر بن خطاب دے صاحبزادے نے سب تو زیادہ حضور دیاں سنتاں نو اے ادا کردے ہن۔ ایک دن این کر کے اونٹ پھڑیا، اونٹ پھڑ کے تے گول گول گھمان ڈے نے۔ کسی نے آ کے پوچھا عمر بن خطاب دے پتر عبداللہ ابن عمر بڑا سنجیدہ بندہ ہے، سمجھدار ہیں، سیانا ہے، اے کام کی پیا کرنا ہے؟ اونٹ دی رسی پھڑ کے تے پھیرے لوائی جانا ہے۔ انہاں کہا پتہ مینوں بھی کوئی نہیں، ایک دن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے اونٹ نو انج گھماندیا ویکھیا، میں تے اللہ دے نبی دی سنت ادا کرنا پیا۔ اے صحابہ دی زندگی سی، اے صحابہ دا طریقہ سی۔ اج ساڈے دلاں دے وچ نہ صحابہ دی زندگی رہی، نہ ساڈے گھراں دے وچ حضور دا دین رہا۔ کوئی سجے کھبے جان دے ہے، کوئی کھبے پاسے جان دے ہے، کوئی کہے دا طریقہ پھڑ کے بیٹھا ہے، کوئی کہے دا طریقہ پھڑ کے بیٹھا ہے۔ آخو کتھے لگے ہو؟ آندے سارنا چنگا کام سانو اج پتہ لگا ہے، لیکن اگر وہ کام حضور دی زندگی چ نہیں، اگر وہ کام صحابہ دی زندگی وچ نہیں، اگر وہ کام رب دے قرآن وچ نہیں، اگر وہ کام نبی دی سیرت وچ نہیں، صبح لگا رہے، شام لگا رہے، پیسہ خرچ کر، مال خرچ کر، اپنا وقت خرچ کر، جنہ مرضی پینڈا کر، نہ وہ فرشتیاں نے نیکی دے دفتر وچ لکھنا ہے، نہ وہ رب دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے، نہ انہوں تینوں کو دا اجر ملنا ہے، نہ رب نے قبول کرنا ہے، نہ وہ دے نبی نے قبول کرنا ہے۔ دین وہ چلنا ہے جے تے اللہ دے نبی دی مور لگی ہے، جڑا اللہ دے نبی نے کر کے وکھا دیتا ہے۔ اس تو اگے کوئی دین نہیں۔ اپنے ذہناں نو تبدیل کرو، اپنے سوچاں نو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت میں لے کے آؤ کہ ہاں کوئی بھی کام کرنا ہے حضور دے دین والا کرنا ہے، نبی دی سیرت والا کرنا ہے، نبی دی محبت والا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت، حضور دی سیرت عطا فرمائے۔ صحیح مسلم دی حدیث آخری گل کئی دفعہ بیان کی ہے، دل تے کردا ہے کہ ہر جمعے بیان کی جائے۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا جڑا جمعے والے دن پہلے وقت چاہتا ہے اللہ انہوں اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا فرمائے گا، جڑا دوجی ساعت چاہتا ہے اللہ انہوں گائیں دی قربانی دا ثواب عطا فرمائے گا، جڑا تیجی ساعت چاہتا ہے اللہ انہوں بکرے دی قربانی دا ثواب عطا فرمائے گا، جڑا چوتھی ساعت چاہتا ہے اللہ انہوں مرغی صدقہ کرن دا درجہ عطا فرمائے گا، جڑا پنجویں ساعت چاہتا ہے اللہ انہوں آنڈا صدقہ کرن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جدوں خطیب ممبر تے بہ جاوے پورا ایک ہو جاوے تو پھر سارا جڑا ثواب ہی یہ ختم کر دیتا جاتا ہے، پھر صرف جمعے دیا رکتاں دا ہی ثواب لبدا ہے۔ یار اگر تھوڑے کول ٹائم ہوئے، اگر جمعے واسطے کام کاروبار دکان بند کر دیو تو پھر اینا اجر کیوں چھٹ دیو؟ کوشش کریا کرو یہ ثواب آ کے لیا کرو، اجر لیا کرو، دین نو صحیح سمجھن دی کوشش کرو۔ آنڈے تے آنڈا تر کے جڑی زندگی گزارنے ہیں پہ یہ اللہ رسول نو مقبول نہیں۔ او زندگی او اجر جڑا اللہ دے نبی نے دسیا ہے حدیثاں چ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے او دین سکھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے ممبر تے بیٹھ کے جڑی گل کری دی ہے جدوں کسی دا دل کرے جتھے دل کرے وہ پوچھ سکدا ہے، ویکھ سکدا ہے، پڑھ سکدا ہے، لے سکدا وے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔